नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंजिला ज़शान और अभी आपने नातख़्वां सलमान मंजूर की आवाज़ में खूबसूरत कलाम सुना। माशाल्लाह सलमान, बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा। नाज़रीन, आज का हमारा जो ट्रांसमिशन का मौजू है वो है अशरा मग़फ़िरत के हवाले से। और हम सब जानते हैं कि कल बाद अज़ान मग़रिब हमने रहमत के अशरे को रुख़सत किया और फिर हम मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो गए। आज दूसरा अशरा है 11 रमज़ानुल मुबारक, और मग़फ़िरत के अशरे के हवाले से ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत करता है, उनकी बख्शिश करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि बदनसीब है वो शख्स जो कि रमज़ान का महीना पाए और ख़ुद को बख्शवा ना सके। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उलमा कराम से रहनुमाई ले सकें कि इस अशरे के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या आमाल कर सकते हैं, ख़ास दुआएँ इस अशरे मग़फ़िरत के हवाले से क्या है। और हम सब जानते हैं कि अशरे मग़फ़िरत इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर भारी है। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी, मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और हमें ज्वाइन करिए मज़हबी स्कॉलर हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब। अल्लामा साहब, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। कैसे हैं आप? ठीक हैं। और साथ हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे बानी और सदर सुंदर फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब, वेलकम तशरीफ़ आवरी का। आपकी तरफ भी आएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किचन का एक दफ़ा जायज़ा ले लेते हैं क्योंकि इफ्तारी की तैयारियां महविश कर रही हैं। महविश, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महविश, क्या इफ्तार का मेन्यू आज? आज जो हमारा मेन्यू है इफ्तार का, उसमें हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन क्रीम रोल, जो कि ऑल पर्स की क्रीम के साथ है, और उसी के साथ साथ रबड़ी खीर है जो कि हम बनाएंगे ऑल पर्स के दूध के साथ, ऑरेंज मोइतो है जो कि हम बनाएंगे 7 अप के साथ, और उसी के साथ साथ चिकन जो है डोनट्स हैं, इसके साथ हम बनाएंगे बर्गर्स। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले मैं अपने हैंड वॉश करूँगी लाइफ बॉय के हैंड वॉश के साथ, क्योंकि अपनी इफ्तार टेबल को रखना है हमने सेफ़, और लाइफ बॉय से हाथ धोना नहीं भूलना। जैसे हमने वेजिटेबल्स और ये फल वगैरह जब धोते हैं इसलिए कि भाई हम जरासीम से महफूज रह सकें, इसी तरह हमने अपने हैंड को भी वॉश करना है ताकि खाना पकाने से पहले तो हाथों की सफाई होगी। लेकिन हाथों की सफाई के साथ साथ, क्योंकि रमज़ान में हम सब जानते हैं किचन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब किचन का काम बढ़ता है तो किचन की सफाई भी उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किचन में दीवारों की, स्लैब्स की ये सफाई भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम खाना पकाते हैं तो दीवारों पे निशान आ जाते हैं, केचप के हो जाते हैं, चाय के हो जाते हैं, ऑयल के हो जाते हैं, तो उसको कैसे दूर करें? उसका हल ये है कि नेल्सन की जानिब से ऑयल बेस्ड मैट आपको फराहम किया जा रहा है, जिससे आसानी से जो किचन की शेल्फ्स हैं, जो कि स्लैब्स हैं और जो दीवारें, आप उसको इजीली बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं और उसको अच्छे से उसकी सफाई हो सकती है। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि हाथों के साथ साथ हम अपने किचन को भी साफ कर सकते हैं। तो अपनी जो रेसिपीज़ हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे वो है डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें हम अपने फ्राई करेंगे सबरोसो के चिकन स्पाइसी चिकन डोनट्स हैं। आज हम इसके साथ बनाएंगे बर्गर्स बनाएंगे, और क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, डालडा के बिना तो हमारा जो किचन है वो अधूरा है। बिल्कुल ऐसे है। और ये रमज़ान में इसकी 250 रुपये की बचत है। ईद से पहले आपको डालडा दे रहा है ईदी 250 रुपये की। आपको पता ही है कि किचन में जब इतनी ग्रॉसरी करनी होती है तो फिर ख़वातीन का होता है कहीं से कुछ कोई ना बचत, कहीं ना कहीं हो जाए, बचत हो जाए। तो रमज़ान में इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है डालडा के साथ। और अब हम इसमें फ्राई करेंगे सबरोसो के क्रिस्पी चिकन डोनट्स। इसको हम फ्राई करेंगे। हमने इसको करना है शैलो फ्राई, और शैलो फ्राई करने के साथ साथ इसके साथ हम फिलिंग करेंगे, चीज़ की करेंगे, जो सलाद पता है उसकी करेंगे, केचप की करेंगे, और भी इसमें वेरिएशन कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल डाल के। और जो आज हम बनाएंगे पोटैटो चिकन जो रोल बनाएंगे, उसमें हम ऐड करेंगे ऑल पर्स की क्रीम जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और इतना रिच फ्लेवर है उसका कि बिल्कुल ऐसा खाना बनता है उसके अंदर जैसे कि हम बाज़ार से कोई भी चीज़ हम ऐसी बाय करते हैं जिसका फ्लेवर बहुत रिच होता है। तो जब हम वो घर पे ऐड करते हैं अपने खानों में ऑल पर्स की क्रीम, तो फिर उसमें खाना और मज़े का बनता है। तो ड्रिंक में आज हमारे पास सभी ड्रिंक तो ऑरेंज रेडी करेंगे जो हम बनाएंगे 7 अप के अंदर। ठीक है, ओके। जिसमें हम फ्रेश ऑरेंज का यूज़ करेंगे, क्योंकि बस अब तो ऑरेंज आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो जाने से पहले उसको अच्छे से ड्रिंक्स में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें पुदीना होगा, ऑरेंज है, 7 अप है, आइस है, इसको ब्लेंड करेंगे और इसको सर्व करेंगे अपने इफ्तार में, अपने इफ्तार को स्पेशल बनाएंगे। ठीक हो गया। मैं चलें फिर आप अपनी तैयारियां कंटिन्यू करें, फिर आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन,
मौजू पर जाने से पहले आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं जी सुंदस फाउंडेशन के सदर और बानी मोहम्मद यासीन खान। तो उनसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुंदस फाउंडेशन काम किस तरह से करे, थोड़ा सा आपको बता दूं कि थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और खून के अमराज में मुब्तला जितने भी मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए सुंदस फाउंडेशन काम कर रही है और काफ़ी अरसे से ये काम जारी है और रमज़ान में ही इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी का सामना है हुकूमत की तरफ से भी, फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनकी इलाज के लिए कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की जाती है, या फिर इलाज इतना महंगा होता है कि बहुत सारे अफराद हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस कार्य खैर का बेड़ा उठाया जिस सुंदस फाउंडेशन ने। यासीन साहब आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा। यासीन साहब, सबसे पहले तो बता दें कि सुंदस फाउंडेशन ये इदारा, इसका क़याम कब आया, इसके काम का तरीक़ाकार क्या है, और ये हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो मरीज़ लोग हैं उनकी आप लोग मदद करें, कितना ख़र्चा आ जाता है एक मरीज़ के इलाज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि सुंदस फाउंडेशन का जो इफ्तिताह है वो 22 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और ये 1998 में इसका क़याम हुआ। हम लोग थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के साथ साथ जो ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चे हैं उनका भी इलाज मुआलजा करते हैं, और ये इलाज जो है वो खून और अज्जाए खून के ज़रिए किया जाता है। अच्छा। और उसके साथ साथ जो है मेडिसिन भी जो है इन बच्चों को दी जाती है, और ये टोटली जो है फ्री है इसका इलाज सुंदस फाउंडेशन में जी। और सुंदस फाउंडेशन जो ये इलाज है तमाम मुखय्यर हजरात के ताउन से जो है वो करता है। लोग अपनी ज़कात, खैरात, अतियात और सदक़ात देते हैं तो तभी ये इलाज जो है वो मुमकिन हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक में जो है ब्लड कैंप्स नहीं लगते, तो हमने जो है ब्लड लेने के लिए जो है हमारे सेंटर्स जो है वो दिन रात खुले होते हैं, यानी अफ्तारी के बाद भी इंतज़ाम किया गया है कि जो लोग थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों के लिए खून का अतिया देना चाहें वो अफ्तारी के बाद भी जो है वो आकर जो है वो खून का अतिया दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ थैलेसीमिया के मरीज़ को जो है वो मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, और ये साथ में ये भी ऐड करता चलूँ कि आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे की जो औसत उम्र थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल से 12 साल तक होती थी, लेकिन उस वक़्त ये बड़ी मिज़री के साथ जो है, तकलीफ़ के साथ जो है ये ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन सुंदस फाउंडेशन और बाकी इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, इन मरीज़ों को वक़्त के ऊपर साफ़ और सेहतमंद खून मिल जाए और इनको वक़्त के ऊपर अद्वियात मिल जाएं, तो अब ये मरीज़ जो हैं वो अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे जा रहे हैं। आगे जाने से मुराद ये है कि यही मरीज़ जो है वो अब मुआलिज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो मरीज़ों का, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का खुद इलाज कर रहे हैं और दीगर मरीज़ों का खुद इलाज कर रहे हैं। ये जहाज़ उड़ा रहे हैं, ये वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, ये अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी से वो काम कर रहे हैं। तो यासीन साहब ये बता दें कि रिकवरी चांसेस इस तरह के केसेस में कितने होते हैं, या टिल डेथ इस पेशेंट को मेडिसिन पर ही रहना पड़ता है कि रिकवरी के चांसेस हैं? नहीं जी, ये थैलेसीमिया के मरीज़ और हीमोफीलिया के मरीज़ जिस दिन जो है ये बच्चा जो है इस दुनिया में आता है और आखिरी वक्त तक जो है ये बीमारी अपने साथ जो है वो कैरी करता है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि ये जो है एक कंडीशन है जो थैलेसीमिया या हीमोफीलिया की है, ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इनको कोई मसाइल नहीं हो सकते। जिस तरह मैंने बताया कि ये अब इनकी पहले जो औसत उम्र 8 से 12 साल होती थी, अब यही जो है वो हमारे पास 48 साल 50 साल के, और पाकिस्तान में जो है 55 साल तक के भी जो है वो और 60 साल तक के भी हीमोफीलिया के और थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं। बस सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी पड़ती है और उन्हें जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है। अगर ये वो वक़्त पे लें और इनको जो है क्वालिटी की ये मिले तो ये महसूस भी नहीं होता कि ये थैलेसीमिक है। अच्छा, ये बता दें कि अभी सुंदस फाउंडेशन में कितने मरीज़ रजिस्टर्ड हैं और किस तरह उनका इलाज किया जा रहा है, और एक पेशेंट के ऊपर कितना ख़र्चा आ जाता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है इस तरह का इलाज? सुंदस फाउंडेशन के 12 मराकज़ में इस वक्त जो है तकरीबन 10,000 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जिनमें से जो है 7,575 जो है वो थैलेसीमिया के हैं और बाकी जो है तकरीबन 2,000 जो है हीमोफीलिया के पेशेंट हैं और तकरीबन 400 जो हैं वो अदर ब्लड डिसऑर्डर्स के हैं। इसके साथ साथ जो है जिस तरह आपने पूछा कि थैलेसीमिया के एक मरीज़ के ऊपर जो एवरेज है तकरीबन जो है वो 80,000 से लेकर 85,000 रुपये का ख़र्चा आता है एक महीने का।
کیونکہ انہیں جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ایک ماہ میں 2 مرتبہ دینی پڑتی ہر ہے، 15 ڈیز بعد ضروری ہے، ہر 15 دن کے بعد، یہ تھیلیسیمیا میجر کی. اور اس سے کسی وقت جب اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کا جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی اس کو زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں، ہیموفیلیا کے پیشنٹ کو بھی ہے بلڈ پروڈکٹس جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں اور فیکٹرز لگائے جاتے ہیں. ان کا بھی جو خرچہ ہے تقریباً 70 سے 75 ہزار روپیہ جو ہے ایک مہینے کا خرچہ ہے. اور یہ خرچہ تمام، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مخیر حضرات ہی کرتے ہیں. میری آپ کے چینل کے توسط سے اپیل ہے ان تمام مخیر حضرات سے کہ تمام ان اداروں کو، جس طرح سندس فاؤنڈیشن ہے یا باقی ادارے ہیں، ان کو اپنی زکوٰۃ، خیرات اور عطیات صدقات ضرور دیں، لیکن دیکھ بھال کر دینا چاہیے کہ جو ادارہ جو ہے وہ صحیح مستحقین تک پہنچاتا ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایسے ادارے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کا وجود سرے سے نہیں ہوتا، اور جو خیر کا کام کرنے والے سندس فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہوتے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مریضوں کا پراپر علاج پھر نہیں کر سکتے فنڈ کی کمی کی وجہ سے. یاسین صاحب یہ بھی بتا دیں، ہم جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے، کوئی پیشنٹ ہو یا کوئی مدد کے حوالے سے، تو کس طرح سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کن کن شہروں میں پاکستان میں آرگنائزیشنز موجود ہیں؟ ہمارا جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ کراچی، لاہور، پشاور میں جو ہے ہمارا سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ پروسیس میں ہے. گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، وزیر آباد، ڈسکہ، حافظ آباد، فیصل آباد اور اسلام آباد میں ان سینٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا کوئی بھی مریض بچہ آ جائے یا کوئی بھی مریض آ جائے یا خون، جس کو خون کی ضرورت ہے، تو سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کا علاج بھی فری کرتا ہے اور ان کو خون بھی مہیا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈونیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس رمضان میں جو ہے وہ ہمیں اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کریں. افطاری کے بعد سحری کے وقت تک جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں بلڈ بھی دیں تاکہ مریضوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. یاسین صاحب ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے کہ اس بیماری کے علاج کے لیے آپ لوگ اتنا اچھا کام کریں، لیکن اس مرض کو روکنا بھی بہت ضروری ہے. آگہی ہمارے یہاں نہیں ہے، تو کیا تھیلیسیمیا ٹیسٹ وغیرہ کی فراہمی بھی کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے فری، اور اویئرنیس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بھی اور دیگر چینلز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں اکثر پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں، جس وجہ سے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جتنی آگاہی دی جائے. دیکھیں آپ کے چینل کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچتا رہتا ہے، پورا سال پہنچتا رہتا ہے، اور لوگ پھر جو ہے وہ جب GNN دیکھتے ہیں یا باقی کوئی چینل دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ آسان ہو جاتا ہے، اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن میں بالکل فری ہوتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ ایک بل بھی تقریباً 15-20 دن پہلے جو ہے وہ پیش کیا ہے اسمبلی میں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون بن جائے، اور انشاءاللہ تعالی جب وہ قانون بن جائے گا اس کے اوپر اگر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں جو ہے پاکستان جو ہے تھیلیسیمیا سے فری ہو جائے گا. اور ہم سب نے، آپ نے، ہم سب نے، علماء حضرات نے، ڈاکٹر صاحبان نے جو ہے وہ اپنے پاکستان کو جو تھیلیسیمیا فری پاکستان بنانا ہے، اور یہ بیڑا جو سندس فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام، آپ کا چینل اور آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ان تمام ممالک میں جس طرح ایران یا باقی ممالک میں یہ تھیلیسیمیا کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہاں پہ یہ بل پاس ہو چکے ہیں اسمبلی سے یا ان کے جو اداروں سے، اور لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے سختی سے ہوتا ہے. یہ عمل درآمد سختی سے ہو جائے گا تو ہمارا ملک پاکستان بھی اور اس بیماری کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی سے پہلے ہی ٹیسٹ ہو، ادروائز اس کا کوئی ڈائگنوسس پروسیس نہیں ہے. بتاتا چلوں کہ یہ بڑا معمولی سا ٹیسٹ ہے. آپ لوگ سندس فاؤنڈیشن میں آئیں، آپ کا صرف جو ہے چند cc جو ہے، یعنی زیادہ زیادہ 3 cc جو ہے بلڈ سیمپل لیا جائے گا، اور اس ٹیسٹ کا نام ہے HB الیکٹروفورسز. یہ کیا جائے گا تو اس سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں تھیلیسیمیا کیریئر ٹیسٹ کروا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ جو ہے وہ
شادی کر سکتے ہیں. کپلز کے لیے یہ آسانی بھی سندس فاؤنڈیشن نے کر دی ہے کہ آپ نے جا کے بس یہ تھوڑا چھوٹا سا پروسیس ہے جس سے فالو کرنے سے آپ اپنے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ بنا سکتے ہیں, اپنا مستقبل بھی محفوظ بنا سکتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو سکتا ہے. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موضوع پر گفتگو کا آغاز بھی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو آج کا سوال بتا دوں. آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی سورت تلاوت فرمائی تھی؟ جواب دینے کا طریقہ کار آپ لوگ جانتے ہیں. آپ ہمارے پیج پر جائیں گے, لائک کریں گے, اسکرین شاٹ لیں گے اور صحیح جواب کے ساتھ آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. جو جیتنے والے خوش نصیب ہوں گے ان کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی طرف سے فری ممبرشپس دی جائیں گی جہاں پر بہت ساری فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال اپنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرینس پر نمبر ہے, آپ کال کر کے علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موضوع آج کا ہمارا ہے کہ عشرہ مغفرت. سب سے پہلے تو بتا دیجئے کہ اس عشرے کی کیا فضیلت, حکمت اور اہمیت بیان کی گئی اور کیسے اس عشرے میں ہم مغفرت اللہ تعالیٰ کے حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور رمضان المبارک سے اس کو ریلیٹ کرنا یہ بھی بہت خوب ہے. اور یقیناً رمضان المبارک خود مغفرت کا مہینہ ہے پورا, اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی پہلے رمضان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو پورا ماہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں, انوار کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ لمحہ یہ گھڑیاں, یہ ساتیں, یہ ایک سیکنڈ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا, استغفار کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان, 3-4 روایات آتی ہیں, ایک میں یہ الفاظ ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کو پا کے اپنی بخشش نہ کروائی, اللہ سے اپنی مغفرت نہ کر سکا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے, مجھ سے کی بخشش مانگنے والا ہے, مجھ سے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بخشش کا ایسا اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہے رمضان المبارک کہ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ جب رمضان کمپلیٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دیتا ہے جنہوں نے اس کی رمضان کے احترام کا خیال رکھا, اور ان کے خلاف بھی گواہی دیتا ہے جنہوں نے اس رمضان کو پایا اور اس کے ادب کے تقاضے جو ہیں اور احترام کے تقاضے ان کو پورا نہیں کیا. اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا رمضان مبارک کے جو تقاضے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹیز لگائی تھی, اس میں کیا ہماری وہ دیگر لائف روٹین جو تھی رمضان سے پہلے ویسی میچ تو نہیں کر رہی؟ ہم نے اس کے اندر خاص کوئی چینج لا کے دکھایا, ہم نے نمازوں کی طرف رغبت کی ہے, ہم نے تلاوت قرآن کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت قرآن کر کے دکھائی اور پورا دور کیا قرآن پاک کا جبریل امین کے ساتھ مل کے. پھر کثرت کے ساتھ استغفار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی جو سید الانبیاء ہیں, سید الاولین, سید الاخرین ہیں, اور اسی طرح اللہ کے رسول معصوم الخطا ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ واللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں ایک مرتبہ روزانہ جو ہے اللہ سے 70 بار استغفار کرتا ہوں. یہ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنے لیے استغفار نہیں کر رہے, یہ ہمارے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی ہے کہ ہم نے بھی استغفار کرنا ہے. ہم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ جو ہے تسبیح بیان کرنا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور دیکھیں استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا, اور توبہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنی غلطیاں جو ہیں, اپنے گناہ ہیں, ان کے اوپر ندامت, آنسو بہانا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے تہیہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ اللہ تعالیٰ پچھلی جو میں نے غلطیاں کی ہیں, گناہ کی, ان سے بخشش مجھے معاف فرما دے اور آئندہ نہیں کروں گا, عہد کرتا ہے انسان. اور استغفار یہ راستہ ہے توبہ کا, اور جب توبہ کسی کو مل جاتی ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور استغفار ہے مغفرت طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم روزانہ نماز کے اندر یہ دعائیں پڑھتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اور ربنا اغفر لی ولوالدی, اپنے لیے مغفرت, اپنے والدین کے لیے مغفرت. ہم تو روزانہ ہر نماز میں, ہر دعا میں یہ دعائیں مانگنے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قبولیت کے اوقات زیادہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے اور دیگر اپنی دعاؤں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. کیونکہ مغفرت بندہ کب طلب کرتا ہے؟ جب دعا انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے. پہلا دعوت الصائم, جو روزے دار ہے اس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. دعوت الوالد, اور فرمایا جو باپ ہے جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. اور تیسرا فرمایا دعوت المسافر, جو مسافر ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا. اب تینوں چیزیں بعض اوقات اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم سفر کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, ہم روزے کی حالت میں بھی ہیں اور والد بھی ہیں.
تو تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں جب ہم دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مغفرت کرواؤ اپنی. تو فرمایا کہ پہلے خود بھی اپنی ذات بھی ہے اور اس کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین کے لیے بھی آپ نے مغفرت مانگنی ہے. اور یہ جو سحری کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندے جو صبح جو ہے سحری کی حالت میں، سحری کے وقت میں تب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح رمضان کے اندر جب انسان افطاری کے دسترخوان میں بیٹھتا ہے، جب اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے روزے دار کے جو ہاتھ جو خالی واپس لوٹاتے ہوئے. تو یہ مغفرت کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے، صرف ہم اسے عشرے پہ بے شک محیط نہ کریں. اللہ کی مغفرت تو پورا سال ہے، ہر لمحہ انسان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. علامہ صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں. آپ سے میرا سوال ہے، جو عشرہ کل گزر گیا رحمت کا عشرہ، مغفرت اور جہنم سے نجات بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، تو جس نے رحمت حاصل کر لی اس کی کیا مغفرت اور جہنم سے نجات بھی ویسی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ. یقیناً رحمت، بخشش اور مغفرت ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتصال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی رحمت کو دیکھا جائے، اس کی مغفرت کو دیکھا جائے، اس کے ستار و غفار ہونے کو دیکھا جائے، تو یقین جانیے کہ ہم ہر لمحہ کوتاہیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. خالق لم یزل نے جن ملائکہ کو دعاؤں کی قبولیت پہ معمور کیا ہوا ہے، وہ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ جو توبہ کر لے، ہے کوئی جو مغفرت طلب کر لے، ہے کوئی ایسا کہ جو اپنے جس کی پیٹھ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے نون کی طرح خمیدہ ہو چکی ہو، وہ میری طرف لوٹے تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. اور اس کریم اللہ نے ہمارے یقین کریں کہ اس کے دروازے پہ پہنچنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے. وہ تو اپنی مخلوق کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ایک مرتبہ کہتے ہو یا اللہ، وہ کئی مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں تو کتنے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا تھا. ہماری 50 سال 60 سال 70 سال جب زندگی ہو جاتی ہے، ہم اس وقت اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ نوجوان اگر کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، مثال کے طور پہ داڑھی رکھ لیتا ہے، کوئی نیکی کام کرنے لگے، تو گھر والے دوسرے لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی تیری کوئی عمر ہے. جی ایسے ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ خداوند متعال کی طرف سے ہم نے کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کی ہو کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے. لیکن یہی تو وجہ یہ کہا گیا ہے کہ جوانی میں جو توبہ کی جاتی ہے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. تو اس وجہ سے انسان کا اس کے دربار میں آنے میں تو دیر لگتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور اتنا وہ کریم ہے، دیکھیں کہ کتنی مغفرت. فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اونچا تو نہ بول، جنت میں دے دوں گا. جی. محبت کی نگاہ سے تو ان کو دیکھ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یعنی کتنی جلدی. اور اسی طرح دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک بڑا عجیب جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ، یعنی کیا؟ یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر، معاف فرما اس بندے کو جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ باپ اولاد سے ناراض ہوتا ہے، ایک صاحب منصب اپنے نوکر سے ناراض ہوتا ہے، اسی طرح آقا و سردار اپنے غلام سے ناراض ہوتا ہے. اسی طرح اگر جتنا جتنا اوپر چلتے جائیں تو جتنا ناراض ہونے والا منصب میں بلند ہوگا اتنا ہی اس کو راضی کرنا مشکل ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ صرف یہ انتظار کرتا ہے. امام فرمایا یا بہت جلدی راضی ہو جانے والے. کیا بات ہے. یعنی صرف اپنی زبان سے آپ نے کہنا ہے، اقرار کرنا ہے، یا اللہ جو کچھ کر چکا ہوں وہ میری کوتاہی تھی، وہ میں اپنے نفس کے جال میں آ چکا تھا، تو کریم معاف کرنے والا ہے. تو کہتا ہے جب تم اتنا ہی کہتے ہو تو وہ سارے کے سارے، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اے بندہ خدا، دن کو ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت اس کی بارگاہ میں اگر تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو کوئی نہیں، تو سارا دن اس کی ذات سے محروم رہا، تو نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن اس نے تجھے ایک لمحہ نظر انداز نہیں کیا. جب رات کو سب لوگ سو جائیں نا، بستر پہ آئیں،
تو وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ، اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھنے کے بعد اس کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں کا اقرار کر اور آئندہ گناہ نہ کرنے کو اس کی بارگاہ میں وعدہ کر، تو اور تیری آنکھ سے اتنا آنسو جاری ہو جائے کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اس کریم اللہ کی رحمت کا سمندر تو یعنی کہ بس کر میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یعنی یہ کتنا اس کریم کا یہ اجر ہے۔ اور پھر گناہوں کی معافی کے لیے بھی طریقہ کار ہے، ہر گناہ کیسے کیسے معاف کیے جاتا ہے۔ بعض گناہ بھی ایسے گناہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ، ایک ہے اجتماعی گناہ۔ اللہ رب العالمین انفرادی گناہ کو تو معاف فرما دیتا ہے توبہ کے ساتھ، لیکن اجتماعی گناہ اللہ رب العالمین توبہ سے بھی معاف نہیں فرماتا۔ میں مثال دیتا ہوں، میں اپنی مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن عام شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ کرے تو معاف ہو جائے، لیکن اگر ایک عالم جھوٹ بولے تو لوگ کہیں گے یہ علماء کرتے ہی ایسے ہیں، تو اس کی وجہ سے، اس کے اس فعل کی وجہ سے پوری صنف علماء بدنام ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ محسوس نہ فرمائیں، میں کہوں گا ایک عام عورت حجاب نہیں کر رہی تو گناہ ہے، ممکن ہے وہ توبہ کرے تو معاف ہو جائے، لیکن کسی خاص صنف کے ساتھ اگر وہ حجاب نہیں کر رہی تو کہیں یہ مسلمانوں کی عورتیں کرتے ہی ایسی ہیں، تو اس کی وجہ سے پوری مسلمان قوم بدنام ہوئی۔ تو اس وجہ سے تو انفرادی گناہ کرتے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام کا تو اشارہ گرامی ہے کہ گناہ کرتے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ ذات کتنی بڑی ہے کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ خداوند متعال نے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا عظیم اسامہ صاحب نے بھی، کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ 3 طرح کے لوگ بدبخت ہیں۔ فرمایا پہلا وہ بندہ بدبخت ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کی زندگی میں وہ دنیا سے مرے اور جہنم چلا جائے، ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی مرے اور جہنم میں چلا جائے، سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کہا کہ والدین کی صورت میں جنت اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن اتنا بدبخت کہ گھر میں جنت ہونے کے باوجود وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر اور میری آل کے اوپر نام سنے اور ہمارے اوپر درود نہ بھیجے، وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، شب قدر کے ساتھ آئے اور یہ مہینہ ختم ہو جائے، تو جو بندہ اس مہینے میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے بہت بڑا بدبخت ہے۔ بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر نہیں بخشوا سکا تو اس کے اس وقت تک گناہ معاف، آئندہ سال تک گناہ معاف نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ وہ یوم عرفہ میدان عرفات میں پہنچے اور وہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کریں۔ علامہ صاحب مزید بھی اس پہ بات کریں گے، کالز بھی بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن یاسین صاحب کو جلدی انہوں نے جانا بھی ہے۔ یاسین صاحب اس پلیٹ فارم سے آپ کوئی میسج ناظرین کو دینا چاہیں، کیونکہ اتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے کپلز جو ہیں وہ لاپرواہی برتتے ہیں، کزنز میرج جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ اور وہ اگر ٹیسٹ کروانے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں تو کس طرح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ میں بس یہ تمام ان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کی عمر جو ہے شادی کو آ گئی ہے، وہ شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، میل بھی کروائیں اور فیمیل بھی کروائیں۔ وہ ہمارے یہاں آ کے سندس فاؤنڈیشن پہ آ کے بھی یہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے، جس طرح پہلے بھی بتایا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے، اگر وہ فیملی میں شادی ہو رہی ہے تب بھی ضروری ہے، اور اگر فیملی سے باہر ہو رہی ہے تو تب بھی ضروری ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ دونوں کیریئر اگر فیملی سے باہر ہیں اور دونوں کیریئر نے شادی کر لی تو پھر بھی جو ہے چانسز ہیں تھیلیسیمک کا بچے کا پیدا ہونا۔ تو اس لیے میں آپ کے چینل کے اور آپ کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے، جو ہمارا خواب ہے، جو سندس فاؤنڈیشن کا خواب ہے، جو ہم سب کا خواب ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ پاکستان جو ہے تھیلیسیمیا سے جو ہے وہ فری ہو۔ یہ ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ میں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک معمولی سا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو جو بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی آزمائش سے بچا دیتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے آپ جو ہے وہ اس تکلیف اور اس کرب میں گزاریں، وہ والدین اور وہ بچے۔ اس سے چاہیے کہ آج ہم وہ ٹیسٹ کروا لیں تاکہ ہم اس دکھ سے، اس تکلیف سے بھی بچ سکیں۔
جو کہ ان کے والدین کو ہوتی ہے اور بچے کو خود ہوتی ٹھیک ہے۔ ہے، اور بس تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور اپنے بچے کا مستقبل جب وہ بہتر کر سکے۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین موضوع کی طرف بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجیے کہ بے شک علامہ صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ کوئی شخص ایک قدم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس چیز کا مس یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کی امید پہ وہ گناہ کرتے جانا کہ ہمیں معافی مل جائے گی، تو کیا ان کی توبہ ہو جاتی ہے اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے گفتگو میں سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن عادت بنا لینا گناہ کو اور اس طرح گناہ کرنا کہ اس پہ آپ ندامت کی بجائے آپ فخر محسوس کریں اور اترائیں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر 2 لگاتار خطبہ جمعہ چھوڑے، جمعے کی نماز چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کے دل پر مور لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں ایک بندہ گناہ جو ہے اعلانیہ کر رہا ہے اس کو تو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، لیکن ایک بندہ گناہ ایسا کرتا ہے اور اس پہ فخر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے، اور دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے بخشے گا ضرور، ٹھیک ہے، اس کا سینیریو اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے عبادت گزار، اے عبد جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، گناہ اگر ہو گئے ہیں اس پہ ندامت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا سمندر کی جھاگ، سمندر کے اوپر کتنی جھاگ ہوتی ہے اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، فرمایا اتنے گناہ بھی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کس طرح اس کے اندر دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس پہ فخر نہ ہو، اعلانیہ گناہ پہ انسان اتراتا پھر اور فخر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ایسا بندہ سخت ناپسند ہے مجھے جو گناہ کر کے اس پہ فخر کرے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے فخریہ طور پہ نہیں پسند، لعنت فرمائی ایسے بندے پر۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے، دیکھیں رمضان المبارک کے اندر ہم مغفرت کی جو بات کر رہے ہیں، ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے گناہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، اور اس کے بعد حضرت ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول میں جب دعا کرتا ہوں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، اور میں اس کے اندر ایک حصہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف کیسے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، جس درود میں آل محمد کا ذکر نہ وہ درود نہیں ہوتا، امام سنانی نے بھی فرمایا نا مختصر درود جو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناقص درود ہے، مکمل درود نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود وہ ہے جس میں درود شامل ہے۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب نے میں 3 حصے کرتا ہوں دعا کے، 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو زیادہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، تو بات یہاں تک پہنچی، پہلے آدھا حصہ درود شریف پڑھوں گا، 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، یہاں تک بات پہنچی آخری صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرما رہے تھے کہ زیادہ کرے گا زیادہ بہتر ہے، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج کے بعد دعا میں صرف آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، تو وہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر کیا ہوگا، اللہ اکبر، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے تیرے بن مانگے تیری ساری مرادیں بھی پوری کرے گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ کس قدر بڑا وظیفہ ہمیں رمضان مبارک میں مل گیا کہ ہم درود شریف پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں خود ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، وہ کیسا درود ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ درود شریف پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پر، تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے استغفار کثرت سے کریں، اور استغفار کیسے، ہم استغفار کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس وقت میں آسمان دنیا کے قریب ہوتا ہوں اور ندا لگاتا ہوں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، تو ہم مغفرت تو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا اے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اس میں کوئی جو ہے نا باتیں جو ہیں ہیر پھیر کے ساتھ نہ کیا کرو، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ کیا کرے گا تمہارے اعمال کو درست کرے گا، جو زندگی کے کام بگڑے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سنوار دے گا، انہیں درست کر دے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا،
اور فرمایا وہ من یطع اللہ و رسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ٹھیک ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ تو عظیم کامیابی کو پا جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر آج ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، مغفرت طلب کرنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا، اور استغفار کرنے والے میرے رب کو اس قدر پسند ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب کسی کے استغفار قبول کر لیتا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کی شان یہ وہ غفار ہے۔ اور آگے فرمایا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں فرما رہے ہیں جب کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہوں، اس کو مال سے نوازتا ہوں، اس کو اولاد سے نوازتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور باغات جو ہیں اس کے اندر سے آپ کو پھل فروٹ اور یہ کھیتیاں آپ کو جو ہے نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ کی بارش ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب بالکل بے شک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے گناہ اگر پہاڑ جتنے بھی ہو جاتے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے دین نے بھی یہ بتایا کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ اگر مغفرت کریں یا معافی کریں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ خداوند متعال نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اختصاص دو لفظ فرمایا کہ ہر بندے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، اور جو کسی مسلمان کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ یعنی ایک شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور خداوند متعال سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے غفار پاؤ گے، جب بھی تم توبہ کرو مجھے غفار پاؤ گے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے یا کسی کو قتل کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ گناہ میں اس کا معاف نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ سے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے خداوند متعال قرآن مجید میں کہ جو فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، یہ فتنہ جو ہے اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر اس جادو کے ذریعے سے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اس کا ذاتی گناہ نہیں رہ جاتا، توبہ سے ذاتی گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے کا جو ہوتا ہے حقوق العباد والا گناہ توبہ سے ہاں اس نے اس کی وجہ سے کئی گھروں، بلکہ ایک روایت میں ملتی ہے ایسی کہ ایک شخص تھا، اس نے بہت کہا جی میں نے نیکیاں کی تاکہ مجھے جناب دنیا مل جائے، نہیں ملی، پھر میں نے گناہ کیے۔ ابلیس نے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، ایک کام تو کر سارا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا تو ایک نیا دین بنا۔ اس نے لوگوں کو اپنے دین کی جناب تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگ دھڑا دھڑ اس کے گرد ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد بہت سے اس کو ماننے والے، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے کل میں خدا کی بارگاہ میں کیا دوں؟ اس نے سب اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا جی اب تک جو کچھ میں کہتا رہا ہوں وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹو۔ اور وہ اب سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو جھوٹ بول رہا ہے، پہلے نہیں جھوٹ بول رہا تھا، اب جو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اب تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد جنگلوں میں چلا گیا، اس نے توبہ کی۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر اپنے آپ کو کتنی بھی توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرا گناہ معاف نہیں کروں گا۔ کہا یا رب اللہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو تیرے دین کو مان کر مر چکے ہیں، اگر ان کو تو دوبارہ زندہ کر کے ان سے توبہ کروا سکتا ہے تو پھر تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو جادو کرنے والے ہیں، جادو کرنے کے بعد جتنے لوگوں کے وہ گھروں کو برباد کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو وہ تباہ کرتے ہیں، اگر تو وہ ان کی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر اپنی توبہ کرتے ہیں تو شاید خداوند متعال معاف فرما دے، ورنہ خداوند متعال ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پہلے آپ نے سوال کیا کہ خداوند متعال اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں روایات میں اور حدیث مبارکہ میں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ تو خداوند متعال کی ذات کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے نا، کہ گناہ بھی کر رہا ہے پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، لیکن یہ جو ہے خداوند متعال غفار ہونے کے بارے میں ایک غفور الرحیم ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین تفسیر میں ایک بڑی عجیب مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ہے غفار، معاف کرنے والا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب مثال پانی کا کام کیا ہے کہ کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنا۔ اب یہ میرا کپڑا اگر نجس ہو جائے میں پانی کے پاس لے جاؤں گا تو پانی اسے پاک کرے گا، اب دوبارہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نجاست سے اسے بچاؤں۔
یہ آلودہ نہ ہو. لیکن اگر دوبارہ یہ نجس ہو جائے تو پھر پانی کے پاس میں لے جاؤں گا تو پانی انکار نہیں کرے گا کہ اب میں اسے پاک نہیں کرتا. اس کی خاصیت ہے اسے پاک کرنا. اللہ ہے غفور الرحیم. اگر انسان اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو یقیناً وہ کرم فرماتا ہے اور معاف ان فرماتا گناہوں ہے. سے بچنے کا عہد اور عزم ضروری ہے, اس یقین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین ابھی بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ نعتیہ مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آپ ہمیں ویڈیوز اپنی بھیج سکتے ہیں 032492000124. اس نمبر پر آپ نے 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے اور وہ ویڈیو آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کریں. انشاءاللہ کل سے ہم اپنے کمپٹیشن کا آغاز کریں گے. جیتنے والے جو بچے ہوں گے ان کو نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا اس کی طرف سے بہت سارے قیمتی انعامات دیے جائیں گے. ابھی لیتے ہیں بریک, اسٹے ود اس. ناظرین موضوع کی طرف بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا کامن سا ہے جو کہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور جو رحیم کی صفت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے کہ جتنے مرضی گناہ کر کے آج اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بھی شاید یہ جانتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ کچھ معاملات انسان نہیں معاف کر سکتا یا اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معاف کر سکے. ایسے لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے جو کہ کسی کا دل دکھائے, دل آزاری کرے, کسی کا حق مارے, ان کے لیے کیا؟ دیکھیں جو ہمارے بڑے ہاں مشہور بھی بات ہے کہ جو حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, حقوق اللہ معاف کر دے گا. دیکھیں جس کو اللہ کے حقوق نہیں نا یاد, اپنے خالق اور مالک کے حقوق یاد نہیں, وہ بندوں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جس نے اس کو بنایا ہے, اس کو رزق دے رہا ہے, اس کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والا, اس کے حق کوئی بھول گیا تو بندوں کے حقوق وہ کیا ادا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوری قطع کلامی کی معذرت, کچھ لوگ بڑے نمازی پرہیزگار ہوں گے, 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, روزے سارے رکھیں گے, حج پہ بھی جائیں گے, لیکن بندوں کے معاملے میں وہ بہت ظالم ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں انہیں حق کھایا ہوتا ہے اور ایسی دل آزاریاں کی ہوتی ہیں جو کہ نہیں معاف ہو سکتی. بالکل میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ پہلی تو بات ہے خالق کے ساتھ, دوسری بات ہے مخلوق کے ساتھ. الخلق عیال اللہ, مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, یہ حدیث ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عام ایک انسان, یہ تو اللہ کی بات ہے خالق مالک کے, ایک عام انسان اس کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا, اس کے خاندان سے اچھا برتاؤ نہیں کیا جا رہا, تو اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے؟ لیکن جو اللہ خالق مالک جس کی یہ مخلوق ہے, جس نے بنائی ہے, اس کے ساتھ جو ہم سلوک کریں گے. ان کا جواب بھی پھر ساتھ ہی لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں الیاس بات کر رہا ہوں جی کمر سے. جی بتائیے کیا سوال کریں گے آپ؟ میرا سوال یہ تھا کہ عشرہ مغفرت میں توبہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے, ذرا اس پہ تو روشنی ڈلوا دے اپنے علماء کرام سے. جی عشرہ مغفرت, جی بالکل ہم اس کی طرف ہی بات کر رہے تھے, اور یہ ساری چیزیں مغفرت کی طرف ہی لے کے جا رہی ہیں, اور توبہ جو ہے بندوں کے جو حق مار کے انسان کرتا ہے وہ بھی توبہ کی طرف آئیں گے. بات یہ ہے کہ جب بندوں کے جو حقوق ادا نہیں ہم کرے, جو اللہ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں, اب والدین کے حقوق جو ادا کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہی نہیں کرتا. اور اسی طرح والدین میں سے کسی کو پالنا اور ان کی خدمت کرنا, ان کے جو حق ہیں وہ ادا کرنا, یہ سب ہمارے اوپر سب سے زیادہ پہلے فرض ہیں. اس طرح اولاد کے حقوق جو ہیں ہم نے وہ ادا کرنے, میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں وہ ہم نے ادا کرنے, اور جو بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اور بات یہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا, کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا, یتیم کا مال کھا کے جو ہے آپ, اور بیوہ جو عورت ہے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے آپ اسے مسجد بنا دیں, مدرسہ بنا دیں, تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, نبی پاک نے فرمایا اللہ تو پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. ہم کسی کا مال ہڑپ کے اس میں سے آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اللہ کیسے اسے قبول کرے گا؟ اللہ تو پاک ہے, اللہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کر رہا ہے. اور اسی طرح جب ہم نے کسی کا حقیقت جو ادا نہیں کیا, بحیثیت اگر آپ باپ فوت ہو گئے, آپ بھائی ہیں, آپ کی بہنوں کے حق تھے, آپ نے وہ کھا لیے, تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے قبول فرمائے گا؟ وہ تو حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حرام مال سے جو جسم بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایسا ضرور بنائے گا. اور لقمہ حرام والے کی تو عبادت اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے, اور اسی طرح حج کے لیے میدان عرفات کی علامہ صاحب فرما رہے تھے, میدان عرفات میں کھڑا جب اللہ سب کو معاف کر رہا ہے اور احرام کی حالت میں کھڑا حج کے اوپر آیا, تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا غزیک بالحرام, زادو کا حرام, غزیک بالحرام فانا یستجاب لک. بھئی تیرا آنا ہم نے قبول نہیں کیا. جو اللہ فرما رہا ہے لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں جواب میں 3 دفعہ اللہ فرما رہے ہیں لبیک و سعدیک,
اے بندے ہم نے تیرا آنا قبول کیا, سعادت والا بنا دیا, اس کو اللہ فرما رہے ہیں لا لبیک ولا صادق, ہم نے تیرا آنا قبول نہیں کیا, فانا یستجاب لک, میں تیری دعائیں کیسے قبول کروں, تیرا زیادہ راہ حرام کا, تیرا جسم پہ جو احرام ہے یہ حرام کا, تیری غذا حرام کی, میں تیری بات قبول کر لوں. اسی طرح جو حقوق العباد ہیں ہم نے ان کو ادا نہیں کیا کما حقوق جو ہم پر لازم تھے, ہمارے اوپر اللہ نے پوچھا جائے گا. اور اسی طرح ہم دیکھیں نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا, ہم نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے اور وہ ہمیں معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. جب تک جس بندے کا آپ نے دل دکھایا ہے, جس بندے کا آپ نے مال کھایا ہے, جب تک آپ اس سے معافی طلب نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو لے کے دے گا. اسی طرح نبی پاک نے فرمایا صحابہ سے تدلون من مفلس, صحابہ جانتے ہو مفلس اور کلاش کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, جس کے پاس درم و دینار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا مفلس اور کلاش وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار کے ساتھ آئے گا, تو وہ لوگ بھی ساتھ آئیں گے جو کہیں گے یا اللہ قذف آدھا, یا اللہ اس نے دنیا کی زندگی مجھ پہ بہتان لگایا تھا, یا اللہ ذرا بعد اس نے مجھے مارا تھا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. جو کسی قسم کی آپ نے کوئی بھی دل آزاری یا کسی کا حق مارا ہو تو وہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی. علامہ صاحب صلہ رحمی کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, اس میں کتنی صداقت ہے, اور پھر کیا ایسے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ صلہ رحمی اور قطع رحمی دونوں چیزیں ہیں کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا انسان جو ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی دراز ہوتی ہے, زندگی بڑھتی ہے. اور قطع رحمی کرنے والا انسان جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا رزق بھی تنگ ہوتا ہے اور زندگی بھی اس کی کم ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس کی ڈیفینیشن ہی بڑی غلط کی گئی ہے کہ جی وہ فلاں نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کر رہا ہوں. اب اگر ایک بندہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے, میرے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے, تو وہ تو اب عدلے کا بدلہ ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کروں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی ہیں, رشتوں کی جناب علی بات چلی, اس نے رشتہ انکار کیا, وہ سال تک سلام دعا ختم, وہ فلاں جناب علی اس نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں بلایا, بیٹے کی شادی پہ نہیں, جناب ان کے جناب قطع تعلق ہو گیا, سب کچھ ختم. ان چیزوں کی اسلام میں مانیت ہے. اور صلہ رحمی کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا انسان جو ہے وہ خداوند متعال کا محبوب بندہ ہے, پسندیدہ بندہ ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ صلہ رحمی بھی اگر کی جاتی ہے تو آگے والے کو دیکھ کر کی جاتی ہے کہ اس کا میرے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. اگر اس کا اچھا برتاؤ تو میرا اچھا برتاؤ, یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ اس کا عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی تب ہے کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے تب آپ نے میں اس کے بدلے میں علامہ صاحب ابھی بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات اب رہنمائی کیجیے گا کہ صلہ رحمی کرنی کس حد تک ہے, کیا کرتے ہی جانا ہے یا خود کا نقصان تو نہیں نہ کرنا, اس بارے میں بات کرنی ہے. واپس آئیں گے تو بریک پہ بھی جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. وقت کم ہے اور افطاری کا وقت جو نزدیک آتا جا رہا ہے, کچن بھی جانا ہے, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم, شکریہ تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب ویسے عموماً ہمارے ساتھ سحری میں ہوتے ہیں, سحری ٹرانسمیشن میں, لیکن آج افطار ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عشرہ مغفرت کے حوالے سے. ویسے علامہ صاحب نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی کہ عشرہ مغفرت میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بتا دیجیے کہ مختصراً کہ کون سی ایسے لوگ ہیں جن کی اس عشرے میں بھی مغفرت نہیں ہو سکتی, اور کیا اعمال ایسے کرنے چاہیے کہ ہماری بخشش ہو سکے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ, اور یقیناً سحری کے ساتھ ساتھ آج افطار میں یہاں آپ کے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونا یہ ایک دوگانہ سرشاری کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت رحمتوں, برکتوں, سعادتوں, سعادتوں والے مہینے میں بھی محرومی کا شکار ہونا پڑتا ہے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی سوال جناب حضرت حسن بصری سے کسی نے کیا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس مہینے سے بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت غور و فکر کیا اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صرف وہ شخص جو غفلت کا شکار ہے, اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ کی رحمت کے سے جو مایوس ہو چکا ہے, یعنی جو یہ تصور ہی نہیں کر پاتا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے سوائے ان دو لوگوں کے. یعنی ایک وہ
جو ذہنی طور پر ہار مان چکا ہے اپنے گناہوں سے اور وہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی طرف اس کا کوئی تصور قائم ہی نہیں ہو پاتا، امید ہی نہیں بن پاتی، ایک وہ آدمی، اور دوسرا جو کہیں اللہ کی رحمت پر یقین تو رکھتا ہے لیکن غفلت کے اس درجے پر شکار ہے کہ اسے توفیق نہیں مل پاتی۔ اس کے علاوہ باقی ہر وہ شخص جو اس مغفرت کے عشرے میں اپنی توبہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، سابق اعمال کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ ویسا نہ کرنے کی پکی اور پختہ جو ہے وہ وعدہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس ظاہری زبان سے کہی ہوئی یہ دو باتیں جو ہیں ان کے اندر اتنی قوت اور توانائی ہے کہ پروردگار عالم اتنی سی بات سننے پر اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو زمین کے اس ٹکڑے پر فلاں شخص نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ تصور کریں کہ میرے لیے یہ ایک توبہ کا صرف معاملہ ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنی یعنی خوشگوار احساس کے ساتھ یہ میری ندامت پہنچتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی شخص کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے ساتھ ہی اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ان پر فرمان رحمت جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اب جب تک وہ دوبارہ معصیت کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتا، اس گناہ کی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں پلٹتا، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس کو اپنی دامن میں لیے رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے مزید ہی بات کریں گے لیکن ناظرین ابھی کچن ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ مہوش کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں۔ تو مہوش میں بھی آپ کو جوائن کرتی ہوں، ابھی پہلے بتا دیں کہ کیا کیا بن چکا ہے۔ جو ربڑی کھیر ہے وہ بھی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سبروسو کے جو ہم نے ڈونٹس تھے اس کے ساتھ ہم نے برگرز بھی بنا لیے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو پوٹیٹو چکن رولز ہیں جو جس کے اندر ہم نے آل پرس کی کریم ایڈ کی ہے وہ بھی بالکل ڈن ہے۔ اور اب ہم بنا رہے ہیں اورنج موئیتو جس میں ہم نے آئس لی ہے، اورنج لیے ہیں، فریش اورنج لینے ہیں آپ نے، اس میں جوس کا یوز نہیں کرنا، تقریباً 1 پنچ آپ نے نمک یوز کرنا ہے، 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے، تو اس میں شوگر ضروری ہے بالکل، اور اس میں چند پتے آپ نے لینے ہیں پودینے کے، اور اسی میں آپ نے ڈالنی ہے 7 اپ، اور اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے، اور باقی ہم جو ہے گلاسز میں اس کو پور کریں گے۔ ویسے جتنے آپ نے انگریڈینٹس اس میں ڈالے ہیں وہ بڑی ریفریشنگ سے ڈرنک لگ رہی ہے، بہت زیادہ یہ ڈائجسٹ ہونے میں بھی بڑا ہیلپ کرتے ہیں۔ منٹ ہے اس میں، اورنجز ہیں، اور پھر اس میں آپ نے سالٹ کا استعمال بھی کیا، اور 7 اپ تو آبویسلی آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ڈائجیشن میں کتنی اچھی رہتی ہے۔ یہ آل ڈن۔ اوکے، ابھی ہم اس کو گلاسز میں پور کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سے ہم تھوڑی سی 7 اپ کو بھی ایڈ کریں گے۔ ہاف ہم اس کو ایڈ کر دیں گے، آپ نے ذرا اچھے سے بلینڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ اس میں 7 اپ ایڈ کریں، تب تک میں بتا دوں کہ آج کا جو سوال تھا اس کا صحیح جواب ہے، پہلے سوال بتا دوں، سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی سورت تلاوت فرمائی تھی، تو اس کا صحیح جواب ہے سورۃ المرسلات۔ اور جن لوگوں نے صحیح جواب دیے انہیں اب وائلڈ وینچر کی طرف سے گفٹس دیے جائیں گے، فری ممبرشپس دی جائیں گی۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، موضوع پر گفتگو ایک بار پھر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن علامہ صاحب پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ آپ نے بتایا کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، لیکن صلہ رحمی میں بھی یہ بتا دیجئے کہ کہاں تک صلہ رحمی کرنی ہے، اپنا نقصان تو نہیں کروانا صلہ رحمی کے اس میں؟ اجر تو تبھی ملتا ہے کہ اپنا نقصان بھی ہو جائے تو صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے۔ صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنا جس نے زیادتی کی ہے اس کے سامنے پیش کر دے تاکہ اس کو یہ اور اچھا دوسرا یہ ہے صلہ رحمی کرنے سے اگر تو جس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں اس کا ضمیر زندہ ہے مردہ نہیں ہے، وہ خود ندامت کا شکار ہو جائے گا کہ جی میں اس کے ساتھ بار بار اس طرح کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عارف باللہ شخص کہیں جا رہا تھا، یہ ذرا میں سمجھانے کے لیے، تو نہر کے کنارے وہاں پہ ایک بچھو اندر ڈوب رہا تھا، اس نے ایک پتا پھینکا کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے قریب آیا تاکہ میں اس کی جان بچاؤں باہر نکالوں۔ ٹھیک ہے، اس پتے کے اوپر جب بچھو پہنچا، پتا اٹھا کے وہ جب لانے لگا بالکل کنارے پہ، اس نے ایسے اس کو ڈس لیا، جیسے اس کو ڈسا تو وہ ہاتھ سے گرا پتا پھر اس کے اندر، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایسے کیا 3-4 مرتبہ کیا تو وہ بار بار اس کو ڈس دیتا ہے۔ اس نے پھینک، اس نے کہا چلو کیا ضرورت ہے مجھے، میں اس کی جان بچانا چاہتا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑا آگے گیا، اس کی ضمیر نے ملامت کیا، اس نے کہا یہ ہے بچھو حشرات الارض میں سے، میں ہوں حضرت انسان اشرف المخلوقات۔ جب وہ ایک بچھو حشرات الارض ہو کر اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا
تو میں اشرف المخلوقات ہو کر اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ تو یہ صلہ رحمی حکم خدا اور رسول میں ایک اچھی عادت ہے. اگر آپ کے سامنے والا آپ کے ساتھ قطع رحمی بھی کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر جتنی زیادہ صلہ رحمی کریں گے اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ بڑھتی ہے. جی ہاں. ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ میری زندگی لوح محفوظ میں اگر 30 سال ہے جو لکھا گیا وہ لکھا گیا. نہیں، خدا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں زندگی کو تم بڑھا بھی سکتے ہو، اس کو تم کم بھی کر سکتے ہو. اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو زندگی بڑھ جائے گی، اگر قطع رحمی کرو گے تو زندگی کم ہو جائے گی. تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اور یہ ان تمام نیکیوں میں چیز آتی ہے صلہ رحمی کرنا، کہ جس کی وجہ سے، اور قرآن مجید میں اس کا ہے کہ تم ایسا کام کیوں، اللہ جس کو جوڑنے کا حکم دیتا تم اس کو توڑ دیتے ہو. تو ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو معاشرے میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں یہ ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، باقی امور پہ جاتے ہیں. یہ روایات ملتا ہے کہ جب ہم کعبہ کو سامنے دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما، میری کوتاہیاں معاف فرما. اس وقت ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی ہے میرے سے معافی مانگنے سے پہلے جن کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے یا جنہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، کیا تو نے ان کو معاف کر دیا جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ کیوں جیسے ہمارا مغفرت کا یہ ٹاپک ہے تو یہ اس کے بھی ہے کہ جب اللہ سے ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں تو جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو پہلے معاف کریں، للہ قربتاً اللہ. تو یقیناً وہ، اور پھر کائنات عالم میں دیکھیں کہ ہر وڈیرا بندہ جس کی آپ نافرمانی کریں گے وہ آپ کو اگر اپنے گھر بلائے گا، اپنے ڈیرے پہ بلائے گا تو آپ کو بے عزت کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یعنی اگر کسی آپ، میں اگر یہ مثال دے دوں، ہمارے ہاں زیادہ جو لوگ پہچان جاتے ہیں ایم پی اے منسٹر حضرات اس طرح کا ہو، اور گاؤں کا کوئی بندہ اس سے زیادتی کرے تو وہ اپنے ڈیرے پہ اپنے گھر میں اس کو بلائے گا، اس کو عزت دینے کے لیے یا اس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ بے عزت کرنے کے لیے. تو پھر کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ وہ اپنے نافرمان کو بھی اپنے گھر میں بے عزت کرنے کے لیے نہیں، اس کا مقام بلند کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیں کہ کچھ لوگ مغفرت تو اللہ تعالیٰ کی طلب کر رہے تھے لیکن ان کے اپنے والدین ان سے راضی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا، بظاہر وہ کوئی ایسی نافرمانی نہیں کرے لیکن والدین اس طرح سے خوش نہیں ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ میرا اور آپ کا کریم رب اپنے حقوق کے معاملے میں اتنا فیاض ہے کہ بندہ مومن جب اس کے سامنے اپنی اعلانیہ توبہ یعنی اپنی معذرت پیش کرتا ہے نا، تو اتنا باوقار رب ہے کہ بندے کو دوسری مرتبہ توبہ کا اظہار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ اس کے لیے فرمان رحمت جاری کر دیتا ہے. لیکن یہ معاملہ ہے حقوق اللہ کے ذیل میں. جب کوئی شخص اللہ کے حقوق میں کہیں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، اس پر جب ندامت کے اظہار کے ساتھ آئندہ ویسا نہ کر، اس غفلت کا مرتکب نہ ہونے کا پکا وعدہ جب اللہ کے سامنے رکھتا ہے نا، جسے توبہ کہتے ہیں، اس پر فرمان رحمت جاری ہو جاتا ہے. لیکن جو حقوق العباد کے ذیل میں معاملات ہیں، جب تک ان بندوں سے جن کے آپ کے ہاتھ سے جن کی حق تلفی ہو چکی ہے، جب تک ان کا دل آپ کی طرف سے صاف نہیں ہوتا، حقوق العباد کے معاملے میں معافی کا وہ تصور نہیں ہے جو حقوق اللہ کے معاملے میں. مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے معاملے میں بڑے یعنی بہترین خدمت ان کی کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین وسائل فراہم کرتے ہیں، ان کی ہمیشہ خیر خواہی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں بڑی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، ہماری بڑی حق تلفی کی جاتی ہے. میں ان کے حقوق پورے کرنے کی ہر دم کوشش میں لگا رہتا ہوں، بلکہ حسن سلوک اور ایک درجہ احسان پہ جا کے معاملہ کر رہا ہوتا ہوں. ان کی طرف سے میرا بڑا دل دکھایا جاتا ہے، میری بڑی حق تلفی ہوتی ہے. تو میں ایک بہت سادہ سی بات ان کے سامنے رکھا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو آخرت کا معاملہ ہے نا، اس میں انہوں نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی ہے یہ میرے پرچے کا سوال ہے ہی نہیں ہے. یہ سوال آخرت میں ان سے پوچھا جانا ہے. مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں جانا کہ میرے بھائی کا میرے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے. اور یہ حسن سلوک یعنی حسن سلوک کے جواب میں آنے والے خیر سے مشروط کرنا نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور آگے سے بدلے میں حسن سلوک ملتا ہے تو ایک درجے کا ثواب ملتا ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور آگے سے ویسا خیر خواہی پر مبنی جواب نہیں آتا تو اب آپ کا یہ حسن سلوک زیادہ خالص ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. دنیاوی وہ جو ایک تقاضا ہے مروت کا اس کی ذیل میں نہیں رہتا. سو اللہ کے ہاں بندے کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. اور میرے کریم آقا کی آخری بات آپ کے سامعین و ناظرین کے سپرد کرتے ہوئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا میں ایک ایسی سنت تمہیں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے اختیار کرتے ہی بے حساب جنت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا۔ وہ وعدہ کس بات پر ہے؟ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ تم ہر رات اللہ کی ساری مخلوق کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سو۔ سو یہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، یہ جو معافی مانگنے اور معافی دینے کا معاملہ ہے، یہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ اور پھر جو معاملات آپ لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ویسے، کیونکہ اس کی مخلوق کے ساتھ آپ لوگ صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کے اوپر رحمت اپنی برساتے ہیں۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت سحر۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔